अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का तौफीक शेख के यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है। बच्चों, हमारा जमात शशरुम का दूसरा सबक जिसका नाम जानदारों की दुनिया है वो जारी है। आज हम देखेंगे इस सबक का चौथा पार्ट। बच्चों, अब तक हमने जानदारों की मुख्तलिफ खुसूसियत देखी है। ठीक है, चलिए उसी सिलसिले में चौथे पार्ट में हम अगली खुसूसियत देखते हैं। बच्चों, आप अपने अतराफ़ में देखे होंगे कि मुर्गी के अंडों में से मुर्गी के बच्चे, जिसे आप चूज़े कहते हैं, वो निकलते हैं। घोड़े के बच्चे घोड़ों जैसे होते हैं। बराबर इसी की तरह आपने जब गुलाब का कलम लगाया होगा तो उस कलम को आगे चलकर गुलाब के फूल लगते हैं। यानी और चिड़िया के घोंसले में जो अंडे होते हैं उस अंडों में से चिड़िया के बच्चे निकलते हैं। यानी इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि जानदार अपने जैसे दूसरे जानदारों को जन्म देते हैं। अब कुछ जानदार सीधे बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस वगैरह, और कुछ जानदार अंडे देते हैं और अंडों में से उनकी अगली नस्ल यानी बच्चे पैदा होते हैं, जैसे मुर्गी, चिड़िया, कोयल वगैरह। ठीक है, यानी इस बात से क्या चीज़ साबित होती है कि जानदार अपने जैसे दूसरे जानदारों को जन्म देते हैं। तो इस अमल को हम कहते हैं अफ़ज़ाइश नस्ल। अफ़ज़ाइश नस्ल जानदारों की एक अहम खुसूसियत है बच्चों। ठीक है, इस अफ़ज़ाइश नस्ल की वजह से तो ये दुनिया जारी है बच्चों। हम इतने मछलियाँ समंदर से पकड़ते हैं, ठीक है, ये इतने आम हमें मिलते हैं, बराबर। ये सब चीज़ें अफ़ज़ाइश नस्ल की वजह से ही होती हैं, बराबर। तो अफ़ज़ाइश नस्ल भी जानदारों की एक अहम खुसूसियत है बच्चों। ठीक है, चलिए अगली खुसूसियत की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगली खुसूसियत को बढ़ने से पहले हम एक तस्वीर देखते हैं। यहाँ आपको एक दरख्त दिखाई दे रहा है, उसके नीचे एक बकरी नज़र आ रही है। दूसरी तस्वीर में दरख्त बड़ा हो गया, बकरी भी बड़ी हो गई। तीसरी दरख्त में दरख्त थोड़ा येलोविश हो गया है, पीला हो गया है, यानी इन जनरल आप कह सकते हैं कि दरख्त बूढ़ा हो गया है, कुछ पत्ते भी झड़ रहे हैं। और नीचे बकरी को एक बच्चा भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब दरख्त को देखिए, दरख्त के सारे पत्ते झड़ चुके हैं। बकरी को देखिए, जो छोटी बकरी थी वो बड़ी हो गई है और जो ब्लैक वाली बकरी थी वो दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ गई होगी? बिल्कुल सही पहचाना बच्चों आपने, शायद वो बकरी मर गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हो रहा है। जो हमारी पहले वाली बकरी थी उसको फिर से एक बकरी हो गई, और ऊपर दरख्त को देखो, पत्ते झड़ने के बाद उस दरख्त पर नए पत्ते आ गए हैं। इन सब चीज़ों से आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चों? सोचो ज़रा, गौर करो। कुछ समझ में आया बच्चों? कुछ सोचा आपने? तो ये जो ऊपर की शक्ल है उसका ताल्लुक़ है अगले खुसूसियत से, वो है मुकर्ररे अरसे हयात। इस यानी क्या बच्चों? सोचो, देखिए, ज़िंदगी के दौरान एक ख़ास मरहले पर जानदार अफ़ज़ाइश नस्ल का फ़ाल अंजाम देते हैं।
یعنی ہماری جو زندگی ہے نا بچوں، اس کے دوران جاندار ایک خاص عرصے میں اپنے جیسے دوسرے بچوں کو پیدا کرنے کا کام یا فعل انجام دیتے ہیں۔ پھر یہ کام انجام دینے کے بعد ہمارے جسم کی جو اعضاء ہیں نا بچوں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور وہ کمزور ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عرص حیات ختم ہو جاتا ہے۔ عرص حیات یعنی کہ زندگی کی عام طور پر آپ مدت کہہ لو، ٹھیک ہے، یعنی عرص حیات ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ لوگ یا جاندار مر جاتے ہیں۔ اب جاندار مر گئے تو ان کی زندگی تو ختم ہو گئی، لیکن ان کی جو نسلیں ہیں وہ آگے بڑھتے رہتی ہیں۔ جیسے اوپر کی شکل میں ہم نے دیکھا، ایک بکری نے دوسری بکری کو جنم دیا، پیدا کیا، وہ بکری مر گئی لیکن دوسری بکری نے اس کی جگہ لے لی۔ اسی طرح درختوں میں پتے جھڑ جاتے ہیں، اس کے جگہ نئے پتے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے زندگی چلتے رہتی ہے، اور زمین پر موجود ہر چیز کا عرص حیات، ہر جاندار کا عرص حیات لمیٹڈ ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے نا، ہر اسم کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف جانداروں کا عرص حیات مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً کتے کا عرص حیات، یعنی کتے کا لائف اسپین کہتے ہیں، انگلش میں عرص حیات کو لائف اسپین کہتے ہیں۔ یہ اہم پوائنٹ ہے بچوں، لکھ کر رکھا کرو بیاضوں میں۔ اب کتے کا عرص حیات دیکھ رہے تھے ہم، 12 سے 18 برس تک ہوتا ہے، جبکہ شتر مرغ کا عرص حیات تقریباً 50 برس ہوتا ہے بچوں، یعنی شتر مرغ کم سے کم، شتر مرغ 50 سالوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ بچوں چلیے آپ کو ایک کوشچن پوچھتا ہوں، ذرا اس پر غور کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ عرص حیات کس جاندار کا ہے؟ سوچو ذرا، سوچا بچوں؟ اس جانور کا جو آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہا ہے، کچھوے کا، ٹھیک ہے۔ اب امریکہ کے قریب گیلا پیاز جزیرے پر پائے جانے والے کچھوے کا عرص حیات تقریباً کتنا ہے بچوں؟ 170 برس۔ اور سب سے کم عرص حیات کس چیز کا ہے، کس جاندار کا ہے؟ مے فلائی نام کا ایک کیڑا ہے بچوں، مے فلائی، اس کا عرص حیات 1 گھنٹے سے لے کر 24 گھنٹے تک ہی ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا بچوں کہ مختلف جانداروں کا عرص حیات مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کبھی سوچا بچوں، یہاں تک تو ہم اتنی خصوصیت پڑھ چکے ہیں جانداروں کی، کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ جاندار بنتے کیسے ہیں یا کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ چلیے اسی کی معلومات ہم حاصل کرتے ہیں کہ یہ جاندار بنے ہوئے کیسے ہیں، کس طرح سے بنے ہوئے ہیں۔ بچوں آپ نے کبھی بنتی ہوئی دیوار دیکھی ہے؟ دیوار کیسے بنتی ہے؟ اینٹوں کو ایک کے اوپر ایک رکھ کر اس میں سیمنٹ لگایا جاتا ہے اور دیوار تیار ہوتی ہے، پھر دیواروں سے ہی گھر تیار ہوتا ہے، برابر۔ اور آپ نے مکھی کا چھتا دیکھا ہے کبھی؟ اس میں دیکھیے بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو حصے رہتے ہیں وہ جڑ کر مکھی کا، مدھو مکھی کا پورا ایک چھتا تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بعد میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آپ کی کتاب میں یہ شکل کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ بچوں جاندار بھی
جانداروں کے جسم بھی اسی طرح سے بنے ہوتے ہیں۔ کیسے بنے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں، چلیے بچوں۔ جاندار جن چھوٹے چھوٹے اجزاء سے بنے ہوتے ہیں انہیں خلیات کہتے ہیں۔ جانداروں کا جسم ہے نا بچوں، بہت 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 چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مل کر بنا ہوتا ہے بچوں۔ وہ ہمیں کھلی آنکھ سے دکھائی ہی نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ ان اجزاء کو کہتے ہیں خلیات، ٹھیک ہے؟ انگریزی میں اسے کہتے ہیں سیل۔ کیا کہتے ہیں؟ CELL، سیل، برابر؟ تو جانداروں کا جسم خلیات سے بنا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے خلیات ہی، ان کی مدد سے ہی ہمارے جسم کے مختلف افعال انجام پاتے ہیں۔ جسم کے انہی چھوٹے چھوٹے خوردبینی خلیات کی مدد سے ہی ہمارے جسم کے مختلف افعال انجام پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب بچوں یہ جاندار بہت سارے ہیں، ہم نے دیکھے جاندار، اس میں سے بہت سارے جاندار وہ صرف ایک ہی خلیے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں بچوں، جن میں ایک ہی خلیہ ہوتا ہے۔ ایسے جانداروں کو ہم کہتے ہیں یک خلوی جاندار۔ اب اس کی مثال بچوں، اس کی مثال ہے، یہ دو تصویریں دکھ رہی ہیں آپ کو، امیبا، پیرامیشیم، یہ دونوں جو جاندار ہیں یہ یک خلوی جاندار ہیں، یعنی ان میں صرف ایک ہی خلیہ ہوتا ہے اور وہی خلیہ جسم کے تمام کام یا تمام افعال انجام دیتا ہے۔ تو ایسے جاندار جن میں صرف ایک ہی خلیہ ہوتا ہے اسے یک خلوی جاندار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر امیبا، پیرامیشیم، یہ ایک خلوی جاندار ہے۔ اب اس کے علاوہ ایسے جاندار جس میں بہت سارے خلیے ہوتے ہیں، یا ایسے جاندار جو بہت سارے خلیات سے بنے ہوتے ہیں انہیں کثیر خلوی جاندار کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان جانداروں کو بننے کے لیے بہت سارے خلیے لگتے ہیں، یا بہت سارے خلیات کی وجہ سے یہ جاندار بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسے کہتے ہیں ہم کثیر خلوی جاندار، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کچھ جاندار کئی خلیات سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور ایسے جانداروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کثیر خلوی جاندار۔ اس کی مثال گائے، چوہا، جھینگر، ہاتھی، برگد کا پیڑ، پیاز پودا، یہ تمام جو جاندار ہیں وہ کثیر خلوی جاندار ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے بچوں، یعنی یہ ہوئی ہماری اگلی خصوصیت، خلیات کی تعداد مختلف ہونے کے باوجود خلیاتی جسم کی ساخت جانداروں کی ایک اہم خصوصیت ہے بچوں۔ یہ ہو گئی ہماری جانداروں کی اگلی خصوصیت۔ تو ویڈیو بہت بڑا ہو رہا ہے، یہیں پر ہمارا یہ چوتھا پارٹ ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلا حصہ اس سبق کا ہم 5ویں پارٹ میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ ویڈیو پسند آیا تو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کچھ مشکلات ہیں یا کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے، ٹھیک ہے بچوں؟ چلیے، اللہ حافظ۔